डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। मैं कोई पुरजोश खिताब करने का मिजाज नहीं रखता। धीमे लहजे में चंद बातें आप तक पहुंचाने में अगर कामयाब हो गया तो मेरा आना बामकसद होगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। माशाल्लाह आपने नारे भी लगा लिए और पुरजोश अंदाज में सुभान अल्लाह भी कह लिया। बस अब आप अपनी तमाम तर समातें अगर मेरी जानिब मबजूल कर दें तो हो सकता है कोई बातें आपकी रूह तक उतर जाए और मेरे लिए और आपके लिए नफ़ा बख्श हों। हुजूर का मिलाद है और ये हमारे लिए एक अकीदतों का अंदाज़ है। सदियाँ कबल हुजूर इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं जैसे कोई कल ही गुज़र के गया हो। वो क्या किसी ने खूब कहा था, ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। इतना तज़करा हमने किसी का होते देखा ही नहीं है जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। गली गली उनकी बातें हैं, हर लब पे उनकी नातें हैं। मेरे इमाम ने कहा था कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। उनके तज़करों की खुशबू है और अहले ईमान को तस्कीन मिलती है, हरारत मिलती है, करारे जाम मुयस्सर आता है। मेरे शहर का एक पंजाबी शायर है डॉक्टर इसहाक, उसका शेर है तेनू सीने दी मैं ठंडा खां, तेनू सीने दी मैं ठंडा खां, शहद गुलाब ते खंडा खां। और ये अनवर मसूद साहिब हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन नात लिखने पे आए तो कलम तोड़ दिया। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। तो अहले ईमान को करार मिलता है, तस्कीन मिलती है, राहत मिलती है। तभी तो सर्दी का मौसम है और रात अपना कितना फासला समेट गई है और आप इसके बावजूद भी बैठे हुए हैं। ये मसरूफ़ दौर है, किसके पास वक्त है कि इतनी देर बैठे। लेकिन हुजूर के ज़िक्र की लगन ऐसी है जो हमें पहरों बिठाती है और किसी के लबों पे हुजूर के नाम का चराग़ां हो तो उसके लब चूमने को जी चाहता है। तो अकीदतें हैं कि बिच बिच के जाती हैं और मोहब्बतें हैं कि फ़िदा होती हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के रंग हैं जो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारे सीने में रखे हैं और हमें इस दौलत से महरूम नहीं रखा। और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, अपने उलमा का, अपने मशाइख का, कि जिनकी वसातत से हमें ये नूर मोहब्बत नसीब हुआ है। क्योंकि उन्होंने हमें हुजूर के नाम के तराने सुनाए, माओं ने लोरियाँ हुजूर के नाम की दी, हमारे बाप ने हमें हुजूर का प्यार दिया, हुजूर की उल्फत दी। इकबाल कहा करते थे नाम तो अज पिदर आमोख्तम, हुजूर आपका नाम मैंने अपने बाप से सीखा था। तो हमारे आबा अजदाद ने हमें ये नूर दिया है, ये रोशनी दी है, ये उजाले दिए हैं। तो हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनके लिए दुआगो भी हैं। आज हमारे सीने खाली नहीं हैं, हुब रसूल की दौलत से माला माल हैं। तो आज जो उन्वान आपके सामने मैं कुछ वक्त के लिए छेड़ना चाहता हूँ वो उन्वान भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोहब्बत है क्या। लफ्ज़ मोहब्बत से तो कोई कान भी नाआशना नहीं है और ना कोई दिल नाआशना है। हर दिल में इस मोहब्बत का जौहर मौजूद है। इकबाल ने कहा था शीशाए दाहर में मानिंदे मए नाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खून रगे महताब है इश्क, और दिले हर जर्रा में पोशीदा कसक है इसकी, नूर ये वो है कि हर शय में झलक है इसकी। कायनात में कोई ऐसा दिल नहीं है जिसमें मोहब्बत ना हो, किसी ना किसी चीज़ की मोहब्बत तो होगी।
کسی کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں شہرت کی طلب ہوگی. تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا. غالب نے کہا تھا نا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی دل بھر بھی ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ہو اور دل بھر نہ ہو؟ تو جب دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہی اچھا ہو پیار اس سے ہو جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے. اس سے محبت کا ربط اور اس سے رشتہ قائم کیا جائے. اب یہ محبت جو کہ لازمہ قلب ہے، جب سینے میں دل ہے تو پیار بھی ہے، یہ محبت آئی کہاں سے؟ اس پر اہل علم نے، اہل سخن نے، شعراء نے، اہل ادب نے بہت کچھ لکھا. میرے خیال میں اس پر سب سے خوبصورت اقبال نے لکھا ہے. باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نور آیا کہاں سے، یہ روشنی دلوں کو نصیب کہاں سے ہوئی ہے، اور اس نے سفر کہاں کہاں کا طے کر کے، اور اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، اور یہ کس چیز سے بنی ہے جو قلب انسانی میں جاگزین ہوئی. تو وہ بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے. وہ ساری تو اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار یاد ہوں گے. وہ بڑی پرانی بات چھیڑتے ہیں. عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح عالم سے، روح آدم سے نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے. اب اجزا دیکھیے. چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے. اللہ اکبر. اور تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ذرا سی بے نیازی، اللہ اکبر، پھر ذرا سی بے نیازی بارگاہ ناز سے لی، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی اس نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے. تو اقبال کہتے ہیں یہ عالم امر کا لطیفہ ہے، اور اس کے اجزاء میں بے نیازی بھی ہے، چمک بھی ہے، تڑپ بھی ہے، عجز بھی ہے، نیاز بھی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور پاکیزگی بھی رکھی ہے شبنم کی، اور ستاروں کی چمک بھی رکھی ہے. اور یہ قلب انسان کے اندر یہ دل کو ودیت کر دی گئی. اب جب دل ہے تو دل میں تڑپ بھی ہوگی، دل میں اضطراب بھی ہوگا، دل ہے تو دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی،
ہجر اور وصل، یہ ساری کیفیات دل میں پائی جائیں گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل بر بھی چاہیے۔ اب محبت پھر کس سے کی جائے؟ جب دل ہے تو پھر کسی سے محبت تو کرے گا، جی چاہے گا کسی لیے راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کے رو کے آنسو بہا کے گزارا جائے، پھر وصل کی گھڑیوں کے لیے بھی تگ و تاز ہوگی، تردد ہوگا، تو پھر محبت کی کس سے جائے؟ تو کم از کم محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ جو محبت نبھانے کی ریت نہیں جانتا اسے محبت کی کیوں جائے؟ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا گوجرانوالا، تو راستے میں وہ ایک جھونپڑا لگایا تھا ایک ملنگ ٹائپ شخص نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں، ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں والی سرکار ہے ہم اس لیے سویر شام سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوتا ہے یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بڑے جملے عجیب بھی ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک سر دھنتے رہتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی۔ تو طرح طرح کے جملے مختلف گاڑیوں کے پیچھے آپ نے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو غور سے یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں سر صنم بے وفا لکھا ہے۔ تو میں کہتا اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیوں لکھا ہے؟ جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اپنی بڑاس نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، میں تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ تو پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا تو جانتا ہو نا، جو دنیا کیا حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ ویسے دنیا پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کوئی محبت کیوں کرتا ہے۔ علماء نے اس پہ لمبی بحث کی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، اور محبت طبی بھی ہوتی ہے، تقسیم کی ہے۔ لیکن اس لمبی بحث میں یہ بڑا موضوع جو ہے وہ بکھر جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں دو تین چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے اور اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں، شعراء، اہل سخن اور فلسفیوں کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے رفت کو سلام اور سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا پیار کرتی ہے بہت سارے لوگوں سے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو، نہ کہ بالغ الاولی بکمالہ، جن کو وہ کمال ملا کہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو احسان کے بدلے میں ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ قوموں کے محسن ہوتے ہیں، ملتوں کے محسن ہوتے ہیں، اور ذاتی احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یار یہ اوکے ویلے کام آیا تھا، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار کرنے کا معیار یہ ہے کہ وہ محسن ہے تو بتاؤ جتنے احسان ہمارے اوپر آمنہ کے لال نے کیے، میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ انسان تو وحشیوں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، انسان کو انسان بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ لوگ ایسے لوگوں سے، مختلف عہدوں پہ براجمان لوگوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں، یار کسی مشکل ویلے کام آ جائے گا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے اور تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا، تو مجھے بتاؤ نزا سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟
قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے، حشر سے اوکھا ویلا اور پل صراط سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بتاؤ اس اوکھے ویلے آمنہ کے لال کے علاوہ کون کام آئے گا؟ اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو جناب پھر ہم بھی مجبور ہیں محبت کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ جتنا پیار آمنہ کے لال نے ہم سے کیا ہے کوئی اور اتنا پیار کر سکتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ امت کے لیے حضور کے سینے میں جو پیار ہے، ساری زندگی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے امت کے لیے کون روتا رہا؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر امت سے کون پیار کرنے والا ہے؟ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے پیار عمومی طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ یہ سب سے بڑا داعیہ محبت سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح جو میرے حضور جیسا ہو۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو کہ جن کے بارے حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو حضور تو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر، وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں پورے ملک کے کونے کونے میں یہ بات کہی تھی کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ خاکہ تو بڑی دور گئے، اس کا تو ثانی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثل محبوب، اللہ اکبر، مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب کا سایہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ نے اس پر جو بات کی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، لہٰذا سایہ چے معنی دارت، پھر سایہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو مجھے بتاؤ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا مخصوص ہے، جو انہی کو مخصوص ہے۔ حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے،
اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن میں نہیں دیا، تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا. ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق، وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی مد بھریاں. اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہہ دے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے
تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یار حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں، تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل ہو سے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو سے مردا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چھڑا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔
تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے. دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے. حبو کا شیع یومی و یسم. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اندھا بھی ہوتا ہے. اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دکھائی دیتا ہے. جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے, وہاں کمال نظر آتے. عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے, تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا, حتیٰ کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا. نام تو اس کا کیس تھا نا, لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے, تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص تک مٹ گیا, نام تک مٹ گیا. کہا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا, مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا, تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کاں توئیں, کس تو مجنو شد پریشان و غوی, از دیگر خوباں تو افزون نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. بادشاہ نے بلا کر کے لیلا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں, تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہے, مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا. تو لیلا نے 2 لفظی جواب دیا, گفت خامش, کہا بادشاہ چپ کر جا, چوں تو مجنو نیستی, تو کوئی مجنو تو نہیں نا. دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا, از تو عالم بے خطر بودے تو رہا. تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست, در طریقے عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے, اور اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے, اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے, اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں. محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر, اور یہ وہ ذات ہے خلقت مبرأ من کل عیب, یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں. بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے, لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے, اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا. اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں ہی سراپا کمال. اللہ اکبر. ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے. خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے, میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے. نبیوں نے تمنائیں کی ہیں, آرزویں کی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں, میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ایک حواری کھڑا ہو گیا, انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں, حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے, ہونا بھی چاہیے. ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے. ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہے. اور جب وہ خود قصیدے پڑھ رہے تھے تو حیرت سے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پر بھی ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا, تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی. جب ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو, وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے, اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے, یہ بھی بخت رسا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. میں تو کہتا ہوں ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. میرے بزرگ ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو,
امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ بخت رسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو پھر کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم قصیدے انہی کے پڑھیں گے اور لمحہ لمحہ باتیں انہی کی ہوں گی، چونکہ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں بہار آئی، اور ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، تو جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور فرما برداری حکم کی تعمیل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو محبت میں انسان کو پختہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے لنگر پکوا لو، ہم سے جلوس نکلوا لو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ہم دائیں بائیں کھسک جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے، کیا محبت کا یہ تقاضا جو رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حضور کے دل کا قرار ہے، اور آقا کریم جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ لفظ بولتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو تقاضا محبت، محبوب کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ موتا پہ حضور نے بھیجا تو جمعے کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لے کر کے تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کو روانہ کر دیا اور خود اس نیت سے رک گئے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور واقعی غزوہ موتا میں ان کا وصال بھی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں تھوڑا وقت اور گزار لیتا ہوں، میرے پاس تیز رو سواری بھی ہے اور میں پھر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، تو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سارے قافلے کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے، اور خود جب نماز جمعہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا، ابن رواحہ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کے چلے جاؤ اور تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیے اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ یہ چلے جائیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں جمعہ آخری ہو تو میں آپ کی زیارت کر لوں، تو زیارت کے شوق میں رک گیا ہوں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اتنا سونا بھی خیرات کر دو، جو چلے گئے ہیں پہلے ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک طرف محبوب کا حکم ہوگا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ محبت کا وہ ایک انداز ہے جس کا سبق حضور نے خود جو ہے وہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہ بات بتا کر کے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم نے میرے حکم کو مقدم رکھنا تھا، اور جو ہے وہ تمہارا جو شوق دیدار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکم کی تقدیم جو ہے وہ اپنی جگہ۔ تو محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کو، نظام کو اختیار کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے تو اپنی تباہ کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دو سکے بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں پلے ہیں لیکن طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ کھانے پینے کے ماجرے دیکھیے کہ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا میرا فلاں بیٹا نہیں کھاتا اور فلاں کھا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز اس کو تیار کرنا پڑتی ہے۔ ماں کو مسئلہ بنا ہوا تھا یہ فلاں بیٹا نہیں لیتا، ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی جو ہے وہ گھر کی دہلیز پہ پلنے والے، ان کی تباہی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ محبت بھی آپس میں دونوں بھائیوں کی بڑی ہے، لیکن ایک بھائی ایک چیز کو پسند کرتا ہے دوسرا نہیں پسند کرتا۔ محبت کے اندر تباہ نہیں ڈالتی، لیکن صحابہ نے تباہ بھی ڈال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنی تباہ بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی، اور یہاں حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ حضور کے مزاج کو دیکھا۔ جہاں مزاج تھا رسول اللہ کا، وہاں حضور علیہ السلام کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈال دیا۔ مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو وہاں ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ضرورت کا مکان بنا لینا چاہیے، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن یہ بڑے عالی شان بنگلے اور گنبد نما ان کے اوپر بے مقصد جو ہے وہ چیزیں بنانا، اس کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ ایسا بن رہا تھا، حضور نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے آثار کا ظہور ہوا
لیکن زبان سے حضور نے کہا کچھ نہیں، گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، شادی بیاہ سے لے کے امور سیاست تک، طرز زندگی سے لے کر کے کاروبار تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور اپنا سب کچھ حضور کی پسند کے سانچے میں ڈھال دیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور اس کا ترجمہ اپنے انداز میں اور اپنے لہجے میں کیا خوبصورت کیا گیا، یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تم اپنا پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں بتانا نہ پڑے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، تیری وضع قطع، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت فراہم کرے۔ تو یہ تقاضۂ محبت ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے اور اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لہجہ اور ہماری زندگی کا انداز حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ہماری وضع قطع، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کا غلام تھا اور وہ اپنی داڑھی کو سرخ رنگ کی مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ صحابہ نے کیسی حضور کی سیرت اور حضور کے شمائل کو محفوظ کیا اور سنبھالا اور آگے منتقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے ان کو بھی گن کے رکھا ہوا تھا۔ اب ان بالوں کو حضور سرخ مہندی لگایا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی سنت کے تتبع میں وہ بھی اپنے بالوں کو سفید جو ہے سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا اور قبر میں گیا، نکیرین آئے تو ایک نے سوال کرنا چاہا تو دوسرے نے اس کو کندھے سے پکڑ کے کہا کہ تو اس سے پوچھ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی وضع قطع ایسی ہو کہ فرشتے بھی پہچانے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہو کہ ہم دور سے حضور کے غلام پہچانے جائیں اور حضور کی سیرت کا رنگ اس طرح ہماری زندگی میں غالب ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے اس لیے گرا دیا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور و تدبر اور تفکر کریں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں اور حضور کی محبت کے انداز میں ڈھال دیں، اور پھر دیکھنا یہ محبت پھر اپنا کیسا رنگ دکھاتی ہے اور کس انداز سے یہ محبت جو ہے وہ طبیعت کو نور بخشتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ یہ محبوب تو میرا تھا لیکن تم نے کیوں دیکھا؟ محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقابتیں پیدا کرتی ہیں۔ ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں اور رقیب بناتی ہیں، لیکن حضور کی محبت حبیب بناتی ہے۔
چاہنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد کی محبت، اللہ اکبر، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ بنیاد انسانوں کو جوڑتی ہے، اس لیے ہم اس محبت سے ایک وحدت کا سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ شکستہ بٹی ہوئی امت، یہ گروہ در گروہ تقسیم میں مبتلا امت حضور کی دہلیز پہ آئے تو پھر دہر میں اجالے بھی ہوں گے اور نام محمد سے چراغاں بھی ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ جوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول کریم کے ساتھ مستحکم ہونا چاہیے، اور اس کو جتنا مضبوط کرو گے، جتنا پختہ کرو گے، اس قدر ہی اس کی لذت روح میں اترتی چلی جائے گی، اور اپنے انداز زندگی اور طرز حیات کو حضور کی راہوں کا مسافر بن لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری خوش بختی کہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے چشم و چراغ بھی جلوہ فراز ہوئے، اور اس سے قبل آستانہ عالیہ میرا شریف کے چشم و چراغ بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے جو کہنا تھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ انہی لفظوں میں عصر کی شیرینیاں گھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔